मैं बेरोज़गार था और काम ढूंढने के लिए कराची आया था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं होटल में अपने लिए एक कमरा किराए पर ले सकता। तभी मैंने एक मदरसे में चला गया और कारी साहब की मिन्नत की कि वो मुझे यहाँ रहने के लिए एक कमरा दे दें। कारी साहब दिल के बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे कमरा भी दे दिया और कहा कि जब तक तुम्हें कोई काम नहीं मिल जाता तुम्हें खाना भी हमारी तरफ से दिया जाएगा। मैं बहुत खुश हो गया। अब कारी साहब की बेटी रोज़ाना मुझे खाना देने आती। मैं इसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। जब एक दिन वो खाना देने आई तो कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू हो गई कि मैंने इसके साथ बदतमीज़ी की है। मोहल्ले वाले सब जमा हो गए और मेरी एक ना सुनी और मुझे बहुत मारा। फिर ज़बरदस्ती मेरा निकाह इस लड़की के से करवा दिया। मैंने फैसला किया कि मैं इस लड़की की ज़िंदगी जहन्नम बना दूंगा। पहली रात ही इसे ऐसी अज़ियत दूंगा कि वो उम्र भर याद रखेगी। लेकिन जब मैं इसके सामने गया तो इसने रोते हुए अपनी टांग से कपड़ा हटा दिया। तो इसकी टांग देखते ही मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं, क्योंकि मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं 4 बहनों का इकलौता भाई था। अब्बू के इंतकाल को अभी एक ही माह होने वाला था कि घर में भूख नाचने लगी थी। तब अम्मी मेरे पास आकर बैठ गई थी और इनके पर नूर से चेहरे से बड़ा करम छलकता था। वो कहने लगी, अब्दुल्ला तुम कहो तो मैं किसी घर में काम ढूंढूं। मैं अम्मी की बात सुनकर दंग रह गया था। मैं बोला, क्यों अम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? खुदा न खास्ता आप परेशान दिन क्यों आएंगे? आप लोगों के घरों में काम करना पड़े। तब अम्मी ने नज़रें झुका ली थी और कहने लगी, जब जवान बेटा अपनी ज़िम्मेदारी से आंखें बंद करके बैठा हो तो फिर माँ ही को काम करना ढूंढता पड़ता है। मैं बोला, नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। मैं हरगिज़ जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटा, बल्कि मैं तो इधर नौकरी के सिलसिले में बात कर रखी है। जैसे ही नौकरी मिलना काफ़ी मुश्किल था। घरेलू हालात के पेश नज़र मैंने अम्मी से इजाज़त ली और काम की तलाश में कराची आ गया। मैंने सोचा कि कराची शहर मुझे अपनी मोहब्बत भरी आगोश में भर लेगा और मेरे दुख दर्द समेट लेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ आकर मुझे ज़िंदगी का मतलब समझ आ गया था। यहाँ पर ना तो कोई रिश्तेदार था और ना ही कोई जानने वाला। इसी वजह से मुझे फाके भी काटने पड़ते थे। रहने के लिए मेरे सर पर कोई ठिकाना नहीं था और ना ही मुझ जैसे छड़े छांट लड़के का कोई मकान या कमरा किराए पर देने पर रजामंद था। यूं ही सारा दिन मैं सड़कों की खाक छानता रहता था। तब मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुख आया करता था। मेरे हम उम्र लड़के तो अभी तक अपनी ज़िंदगी के सुनहरे दिनों तो से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, जबकि मैं तो बहुत ही कठिन हालात में गिर गया था। अब तो ये हालात थे कि जो पैसे मैं अपने साथ लाया था वो भी ख़त्म हो चुके थे। अब पिछले दिनों से भूख और प्यास काट रहा था। मैं इन 2 दिनों में ख़ुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा था, यहाँ तक कि मुझे चला भी नहीं जा रहा था। अब ठिकाने की तलाश में मज़ीद चल नहीं सकता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। आँखों से आंसू बार बार छलक रहे थे। तब मैंने दुआया अंदाज में हाथ बुलंद किए थे, ऐ अल्लाह, अपनी बहनों का वाद सहारा हूँ, मुझे इनके लिए सलामत रख, इन्हें बेसहारा मत कर। दुआ करते करते मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। फिर मुझे कुछ पता न चला कि मेरे साथ क्या हुआ। न जाने मैं कितनी देर सोता रहा। जब आँख खुली तो मैंने खुद को एक साफ़ सुथरे कमरे में पाया था। मैं हैरान था कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गया और ये कौन सी जगह है। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था जब मेरे कानों में एक आवाज़ पड़ी थी, अम्मी, ये मेहमान हमारे घर कब तक रहेगा? यह बारीक सी आवाज़ इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि ये सवाल किसी नौजवान लड़की की तरफ से आया है। फिर जवाब आया था, बेटी, तुम इस बात की फ़िक्र न करो, ये सब तुम्हारे अब्बू के फ़ैसले हैं। मेहमान इनकी मर्ज़ी से ही आते हैं।
اور ان کی مرضی سے ہی جاتے ہیں۔ ابھی میں اٹھ کر بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر دستخط ہونے لگی تھی۔ میں جلدی سے کھڑا ہو گیا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک بڑی سی داڑھی والے مہذب انسان کھڑے تھے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگے اور بولے، بیٹا اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں مسکرا دیا تھا اور بولا، پہلے سے بہت بہتر ہوں۔ وہ بولے، آؤ بستر پر بیٹھ جاؤ، تمہاری طبیعت ابھی سنبھلی نہیں ہے۔ میں ان کی بات مان کر بستر پر بیٹھ گیا تھا اور بولا، میں یہاں کیسے پہنچا اور آپ کون ہیں؟ وہ نرم مزاج سے بولے، بیٹا میں قاری رفیق ہوں اور ایک مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، اور اسی مدرسے میں مجھے رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا مکان دیا گیا ہے، اور اب تم بھی اسی مکان کل شام سے سبزی لینے نکلا تو دیکھا کہ ایک ٹھیلے کے ارد گرد بہت زیادہ رش جمع ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر جھانکا کہ نہ جانے کیا ماجرا ہے۔ تب میں نے ایک نوجوان کو زمین پر پڑے ہوئے دیکھا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکا بے ہوش ہو گیا ہے۔ میں نے چند لڑکوں کی مدد سے تمہیں اٹھایا اور ڈاکٹر کے کلینک لے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے تمہارا چیک اپ کیا تو کہنے لگا، یہ نوجوان تو ٹھیک ہے، بس شاید کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے۔ ایسے میں تمہیں اپنے مدرسے لے آیا، اور اب مجھے بتاؤ تم کون ہو اور تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں بولا، قاری صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ دراصل میں کراچی شہر کے ساتھ ہی معلق ایک قصبے سے ہوں، 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ گھر کے حالات بہت خراب تھے، اسی لیے نقل مکانی کرنی پڑی۔ یہاں رزق کی تلاش میں مارا پھر رہا ہوں۔ 1 ہفتہ قبل یہاں آیا تھا، پیسہ جو لایا تھا وہ بھی ختم ہو گئے ہیں، مگر ابھی تک مجھے کوئی کام نہیں ملا۔ بھوک سے سر چکرا رہا تھا، نہ جانے کب چکرا کر گر گیا۔ قاری رفیق صاحب بولے، بیٹا تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ انہوں نے میرے لیے ہلکی پھلکی سی غذا بھجوائی تھی، ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اب بچوں کو پڑھانے کا وقت ہو چکا ہے، میں شام میں تمہارے پاس چکر لگاؤں گا۔ دوسری ہی بیل پر فون اٹھایا گیا۔ امی کی دل دہلانے والی آواز سے گونج رہی تھی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ کہنے لگی، بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ کل رات سے عجیب و غریب وسوسے آ رہے ہیں۔ آنکھیں تو میری بھی بھیگ گئی تھیں، مگر میں خود پر قابو کر کے مضبوط لہجے میں بولا، میں معذرت کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے اتنی پریشانی سے دوچار ہونا پڑا۔ دراصل میری جاب لگ گئی ہے، کام میں بہت مصروف تھا، نیا کام ہے، نہ میں نہیں چاہتا تھا کہ مالک کی نظروں میں آ جاؤں، اس لیے خوب محنت کرتا ہوں۔ امی نے مجھے ڈھیروں دعائیں دے دی تھیں اور یہ کہہ دیا تھا کہ بیٹا اگر ممکن ہو سکے تو کچھ پیسے پکڑ کر ہمیں تھوڑی سی رقم بھجوا دو، اب تو دکاندار دھار دینا بھی بند کر چکے ہیں۔ میں نے ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ بہت جلد کوئی نہ کوئی انتظام کر دوں گا۔ فون بند ہوا تو سوچنے لگا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے، گھر والوں کو کہاں سے پیسے بھجواؤں۔ میرا دل کمرے سے بیٹھ کر گھٹنے لگا تھا، اسی لیے میں نظریں جھکا کر باہر نکل آیا تھا تاکہ گھر سے باہر نکل کر تازہ ہوا میں سانس لے سکوں۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے تو چھت والا کمرہ دے دیا گیا تھا۔ میں نے تازہ ہوا میں لمبے سانس بھرے تھے، پھر بلند آواز سے بولا، السلام علیکم، میں نیچے آنا چاہتا ہوں، پردہ کر لیجئے گا۔ یہ تو شکر ہے کہ میری ملاقات قاری صاحب سے ہو گئی تھی اور مجھے اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ ان کا گھرانہ پردے کا قائل ہے، نہیں تو نہ جانے مجھ سے کون سی گستاخی سرزد ہو جاتی۔ نیچے سے آواز آئی، آ جاؤ بیٹا۔ میں جلدی سے سین عبور کرنے لگا تو مجھے مولوی صاحب کی اہلیہ نے آواز دے کر روک لیا تھا اور کہنے لگی، بیٹا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں بولا، آنٹی میں بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ میں بھی اس مدرسے سے میں بچیوں کو پڑھاتی ہوں، سب مجھے استاذی جی کہتے ہیں۔ تم بھی انگریزی کا لفظ آنٹی چھوڑ دو اور پیار سے اور ادب کا لفظ اپناؤ۔
میں مسکرا دیا تھا اور بولا جی استانی جی، اتنا کہہ کر میں باہر آ گیا تھا۔ میں اپنی رہائش اور کام کے سلسلے میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے مسائل بیان کر رہے تھے، تب میں بھی بول پڑا، قاری صاحب دعا کریں کہ میری نوکری لگ جائے۔ تب قاری صاحب سامنے بیٹھے ایک آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، جمشید، ابھی تو تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کر رہے تھے کہ آپ اپنی دکان چلانے کے لیے کوئی لڑکا چاہیے، تو میں آپ کو یہ لڑکا دیتا ہوں۔ اس کا نام عبداللہ ہے، میری ذمہ داری پر اسے اپنے کام دے دیں۔ جمشید صاحب بولے، قاری صاحب جیسا آپ نے کہا ویسا ہی ہوگا۔ پھر جمشید صاحب نے مجھے اشارہ کیا اور مسجد سے باہر لے گئے۔ کہنے لگے کہ میں تمہیں مہینے کے 18,000 روپے دوں گا، کہو منظور ہے کیا؟ میں جلدی سے بولا جی جی مجھے منظور ہے۔ وہ کہنے لگے چلو کل سے کام پر آ جانا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا، میرے لیے 18,000 کرون کے خزانے سے کم نہیں تھے۔ خیر سے کام کا مسئلہ حل ہوا تو ایک بار پھر میں نے قاری صاحب کے گھر آ گیا تھا۔ شام میں وہ میرے پاس آئے تھے۔ میں بولا، قاری صاحب آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، میں دل لگا کر کام کروں گا، اور بس آپ ہی سے اتنی عرض ہے کہ آپ نے میری جاب کا مسئلہ تو حل کر دیا ہے، پلیز میری رہائش کا انتظام بھی کر دیں۔ وہ بولے، یہ کیا رہائش بری ہے؟ میں بہت زیادہ حیران ہو گیا۔ میں بولا، یہ تو آپ کا گھر ہے۔ وہ بولے، بیٹا میں بھی مدرسے سے ایک ہی جگہ پر رہتا ہوں اور تم بھی میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ میں تم پر اس لیے اعتبار کر رہا ہوں کہ تمہاری خود کی 4 بہنیں ہیں، ان کا خیال تمہیں کبھی اخلاقیات سے گرنے نہیں دے گا۔ میں نے جلدی سے قاری صاحب کے ہاتھ چوم لیے تھے۔ انہوں نے میرا ساتھ اس طرح دیا تھا جیسے کوئی اپنا بھی نہیں دیتا۔ مجھ پر ان کا بڑا قرض چڑھ گیا تھا۔ اب ہر صبح ان کی پردہ دار بیٹی برقع پہن کر مجھے کھانا دینے آ جایا کرتی تھی۔ میں تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، پھر کام پر چلا جاتا۔ جمشید صاحب مجھے دوپہر کا کھانا دکان ہی میں کھلایا کرتے تھے، رات کا کھانا پھر مجھے قاری صاحب کی بیٹی مہوش دیتی تھی۔ میں جس کو معصوم سمجھتا ہوں وہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیل جائے گی؟ تو میں اپنی بہنوں کی خاطر مزدوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلا تھا۔ مہینے بھر کا جو بھی کماتا خرچ پیسے رکھ کر باقی پیسے گھر بھیج دیتا تھا، جیسے ہی اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک شام مجھے مہوش کھانا دینے آئی تو وہ میز پر کھانا رکھ کر واپس نہیں مڑی، وہ میرے سر پر کھڑی رہی تھی۔ میں آنکھیں جھکا کر بیٹھا اس جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ نہ گئی تو خیال کیا کہ پتہ سے مجھ سے کوئی کام ہو، اس لیے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، جی کیا بات ہے؟ وہ اچانک ہی زور زور سے چلانے لگی تھی۔ بچاؤ بچاؤ کی آوازیں سن کر میں بھی گھبرا گیا تھا۔ بولا، کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ مہوش زور زور سے دروازہ بجانے لگی تھی، جبکہ دروازہ پہلے ہی کھلا تھا۔ یہ سب بہت پریشان کن صورتحال تھی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے نکال دینا چاہتا تھا، مگر صاحب کی بیٹی کو ہاتھ لگانے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، یہاں تک کہ سب مدرسے والے اور محلے والے لوگ بھاگتے ہوئے آ گئے اور قاری صاحب کے گھر میں داخل ہو گئے۔ قاری صاحب بھی ان کے ساتھ ہی وہیں تھے۔ مہوش بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور اپنے باپ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، ابو میں اس کو کھانا دینے گئی تھی، اس مردود نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں ہکا بکا سا کھڑا تھا، میرے چہرے پر ایک ہی رنگ آتا اور دوسرا رنگ جاتا۔ یہ سب لوگ وحشیوں کی طرح میری جانب بڑھ رہے تھے۔ میں حالانکہ چلا کر کہنا چاہتا تھا کہ میں بے قصور ہوں، اس لڑکی نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے، مگر میں یہ سب کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ اس طرح تو رفیق صاحب کی تربیت پر سوال اٹھ جاتے ہیں۔ میں اندر سے تھر تھر کانپ رہا تھا، مگر دنیا کو دکھانے کے لیے مضبوط بنا کھڑا تھا۔ سب لوگ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ میں یہاں سے غائب ہو جاؤں، مگر ایسا نہیں کر پایا تھا۔ میری نظر قاری صاحب کے چہرے پر پڑی تھی
اور میں سب لوگوں نے مجھے لاٹھیوں سے مارا گیا تھا۔ میں زمین پر پڑا مار سہ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری والدہ کا چہرہ گھوم رہا تھا، پھر باری باری چاروں بہنیں میرے سامنے گھومتی رہی تھیں۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ پھر اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ بے ہوشی نے میرا ساتھ دیا تھا، نہیں تو شاید اس جرم کو مار کھا کر جان کی بازی ہی ہار جاتا۔ نہ جانے کتنے دن میری آنکھ نہ کھلی تھی۔ میں نے اپنے ارد گرد صرف خاموشی پائی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نرس میرے پاس آئی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی، شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا، آپ پورے 3 دن سے بے ہوش تھے۔ میں بولا، کوئی میرے ساتھ آیا ہے کیا؟ وہ بولی، جی ایک قاری صاحب ہیں، وہ صبح و شام آ کر آپ کا پوچھتے ہیں۔ میں بولا، آج وہ اسپتال آئیں تو انہیں میرے پاس بھیج دینا۔ اس بات کو سر ہلا کر چلی گئی۔ میں سوچنے لگا کہ جب رفیق صاحب میرے پاس آئیں گے تو میں اسے کہوں گا کہ میں بات کیسے شروع کروں گا۔ یہی سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، قاری صاحب کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ بولے، عبداللہ بیٹا کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ میں بولا، قاری صاحب مجھے معاف کر دیں، میں اپنے قول میں سچا ثابت نہیں ہو سکا، آپ کے لیے مشکلات کا سبب بن گیا۔ قاری صاحب کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ کہنے لگے، مدرسے والوں اور محلے والوں نے کہہ رکھا ہے کہ تمہارا فیصلہ وہی کریں گے، تم صحت یاب ہو جاؤ، پھر تمہیں لوگوں کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ میں بولا، قاری صاحب میں بے قصور ہونے کے باوجود آپ کی عزت کی خاطر خاموش رہوں گا۔ میری بات سن کر وہ چونک گئے تھے، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ وہ اٹھ کر چلے گئے۔ میں مزید 2-3 دن اسپتال میں ایڈمٹ رہا۔ پھر جب میری طبیعت سنبھل گئی تو مجھے چھٹی مل گئی۔ قاری صاحب نے مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور وہاں پر لوگوں کی عدالت لگی ہوئی تھی۔ میں بولا، مجھے ان تمام حالات کا بہت افسوس ہے جو کچھ ہوا، وہ انہیں ہونا نہیں چاہیے تھا۔ پھر ایک شخص بولا، ہم محلے کے لوگ نے فیصلے پر پہنچے ہیں کہ تم جس لڑکی کو رسوا کرنے کی کوشش کی ہے، ہم اسے تمہارے نکاح میں دیکھ کر تمہاری عزت بنا دیتے ہیں۔ مجھے ان کے فیصلے پر بہت غصہ آیا تھا۔ میں ایسی لڑکی کو شریک یاد نہیں بنانا چاہتا تھا جس نے سب کے سامنے مجھے رسوا کر دیا ہو۔ تو میری عزت 2 کوڑی کی نہیں چھوڑی تھی، لیکن میں قاری صاحب کے احسانات تلے دبا ہوا تھا، اس لیے بولا، مجھے آپ لوگوں کا فیصلہ منظور ہے، جبکہ میں تو دل ہی دل میں کچھ اور سوچے بیٹھا تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ جس لڑکی نے مجھے زمانے میں بھر میں رسوا کر دیا ہے، میں شادی کے بعد اس کی زندگی اجیرن کر دوں گا، بلکہ پہلی رات ہی اتنی عزت دوں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ اس کا ایک ایک لمحہ اذیت بنا دوں گا اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے کیے پر مجھ سے معافی مانگے گی۔ میں اس وقت انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ خیر، اسی وقت میرا نکاح پڑھوا دیا گیا اور ایک شخص آگے بڑھ کر بولا، میں جانتا ہوں کہ اب قاری صاحب اس لڑکے کو مدرسے میں رہنے کے لیے جگہ نہیں دیں گے، اس لیے قاری صاحب کی بیٹی کی خاطر میں اپنے گھر انہیں رہنے دیتا ہوں۔ میں نے اس شخص کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا، کیونکہ اس محلے میں سب سے پہلے میں اس کے پاس ہی گیا تھا۔ اس نے اس کی بہت محنت سماجت کی تھی کہ اپنے کرائے کے گھروں میں سے ایک کمرہ مجھے رہنے کے لیے دے دے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا تھا اور کہنے لگا کہ تم کنوارے ہو، میں کنوارے لڑکوں کو کمرہ نہیں دیتا، یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ اگر اس شخص نے اس وقت مجھے کمرہ کرائے پر دے دیا ہوتا تو آج میں اس مصیبت سے دوچار نہ ہوتا۔ خیر، میرا اور مہوش کا نکاح ہو گیا اور ہم اس گھر میں رخصت ہو کر چلے گئے۔ میں ایک کمرے میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ مہوش بھی ادھر ہی آ گئی اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں تمہاری زندگی کانٹوں سے بھر دوں گا اور آواز سن کر رونے لگی تھی۔
وہ بولی میں نے جو کچھ کیا ہے اپنے بابا کی خاطر کیا ہے، وہ میری وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے۔ مجھے اس کی بات پر مزید غصہ آیا تھا۔ بولا باپ کی عزت کو پورے محلے میں رسوا کر کے کہتی ہو، جو کچھ بھی کیا اپنے بابا کے لیے کیا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، میں تم پر زندگی تنگ کر دوں گا، میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ تب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پھر اس نے اپنی ٹانگ سے کپڑا ہٹایا اور میرے سامنے کر دی تھی۔ میں نے مہوش کی ٹانگ دیکھ کر کانپ گیا، تو وہ گل سڑ چکی تھی اور لنگڑا کر چلتی تھی، مگر میں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا تھا۔ آج کی ٹانگ دیکھ کر میں مہوش کو ہوش کھو بیٹھا تھا۔ میں بولا مہوش یہ کیا ہے؟ میں بھی روتے ہوئے بولی عبداللہ میں نہیں جانتی کہ یہ سب کیا ہے۔ 1 سال قبل میری ٹانگ پر چھوٹا سا پھوڑا بنا تھا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے اتنی سنگین صورتحال تیار کر گیا۔ ابو میری وجہ سے پریشان رہتے تھے، ان کی آمدنی سے صرف ہمارے گھر کا گزارا ہی ہو پاتا ہے۔ ابو کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں سمجھتے۔ وہ ایسی ٹانگ کے ساتھ میری شادی ہونا تو بہت دور کی بات ہے، میرے تو جینے کے بھی چانس نہیں ہیں۔ میں ساری رات درد سے تڑپتی رہتی ہوں، جبکہ میرے ابو میری طرف دیکھ کر روتے رہتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کے آخری ایام ان کی نظروں سے اوجھل ہو کر گزارنا چاہتی تھی۔ میرے پاس کوئی اور صورت نہیں تھی، بس یہی ایک راستہ بچا تھا۔ اس لیے میں نے نادان بیوقوف لڑکی سب کر بیٹھی، خدا مجھے معاف کر دے، ایک مرتے ہوئے انسان کی آپ سے التجا ہے۔ میں مہوش کی تکلیف دیکھ کر رونے لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے اس اذیت سے نجات دلاؤں کر رہوں گا، اسی لیے میں قاری صاحب سے اجازت لے کر ان کی بیٹی کو لے کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ جاتے جاتے مولوی صاحب نے اپنی بیٹی کے علاج کے لیے مجھے تھوڑی سی رقم دی تھی، جو انہیں ایک لڑکے کے حفظ قرآن بنانے پر تحفے میں ملی تھی۔ میں لینا نہیں چاہتا تھا، لیکن میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ چیک کا کرایہ تو مجھے امید دکھائی دی، پھر باقاعدہ علاج شروع ہو گیا۔ 3 ماہ کے علاج کے بعد وہ بہتر ہو گئی۔ اسی دوران میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھا ہوا تھا، میں نے قاری صاحب کے دیے ہوئے پیسوں کو سرمایہ میں کاری میں بھی لگا دیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی برکت پیدا کر دی تھی۔ میں نے بہت محنت کی، جس کا اجر مجھے مل گیا۔ اب میری بیوی ٹھیک ہو گئی تھی۔ قاری صاحب کے پیسے میں نے انہیں واپس لوٹا دیے تھے، حالانکہ وہ یہ پیسے نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن اب میرے گھر کے حالات بہتر ہو گئے تھے اور میری ایک بہن کا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ نوازا تھا۔ شاید اس کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ میں نے قاری رشید صاحب کی بیٹی کو محلے لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کیا تھا، ساری بدنامی اپنے سر پر لے لی تھی۔ شاید اس